कुन्तु और था मैं अलैहिम उन पर शहीदन गवाह माँ जब तक दुमतु रहा मैं फीहिम उनमें। कुन्तु दुमतु मुतकल्लम के सीगे, वाहिद मुतकल्लम माजी, जब तक मैं उनके दरमियान रहा मैं उन पर गवाह था। फलम्मा फिर जब तवफ़ैतनी तूने फौत कर दिया मुझे, तूने उठा लिया मुझे, कुंता तूने, अंता तो तू ही, अर्रक़ीबा निगरान रहा, अलैहिम उन पर। फिर अल्लाह जी जब तूने मुझे वापस बुला लिया तो तू ही उन पर निगरान रहा। तवफ़ैतनी में दोनों मफ़हूम आ जाते हैं, मौत भी और उठाना भी। इसको हम तफसील से डिस्कस कर चुके हैं मुतवफ़ी का के लफ्ज़ में आले इमरान में। तो अब यहाँ उन्हीं मानों में आ रहा है कि अल्लाह जी जब आपने मुझे वापस उठा लिया, सलीब पर से उठा लिया, तो उस वक्त मैं तो यहाँ आ गया जहाँ अल्लाह ने उनको रखा हुआ है। तो क़यामत के कुर्ब के वक्त दोबारा गया दुनिया में, तो उस शख्स में इन्होंने क्या किया उस पर तू गवाह है, मैं नहीं जानता। यानी क्या मतलब है कि मैं इनके दरमियान इस्लाम की सही तालीमात छोड़ कर आया था, इंजील छोड़ कर आया था। अब इंजील को बुलाकर इन्होंने ईसाईयत की इमारत कैसे खड़ी की और तौहीद को बुलाकर शिर्क कैसे लाए दीन के अंदर, ये मैं नहीं जानता, ये तुझे पता। बिल्कुल, मैं तो उठा लिया गया था, मुझे तो नहीं पता था, आपको पता है, आप जानते हैं इन्होंने क्या चक्कर खेले, ये कैसे ट्रैप हुए, यहूद ने इनको कैसे बेवकूफ बनाया, ये सब मैं नहीं जानती। व अंता और तू अला कुल्ली शैइन शहीद, हर चीज पर हाजिर है। अल्लाह जी तू हाजिर और नाजिर है, तू जानता है, मैं नहीं जानता। अब यहाँ भी देखिए अलूहियत की नफी है ना, मैं बंदा हूँ, तूने मुझे जहाँ रखा, ईसा जहाँ मौजूद है वहीं पर है, उन्हें बाकी कुछ नहीं पता। और रब्बे करीम रब है ना, वो सब का हाल जानता है। लिहाजा ईसा कह रही कि अल्लाह जी जब मैं उठ गया, आपके हुक्म से उठा लिया गया, फिर मेरी उम्मत ने कहाँ गलती की, कहाँ फरेब का शिकार हुए, मैं कुछ नहीं जानता। ये सब तो आप ही जानते हैं, क्योंकि आप मौजूद थे, शाहिद थे, और मैं गायब था, मैं हाजिर नहीं था। इन अगर तो अज़िबहुम, तू अजाब दे इनको, फ़इन्नहुम इबादुका, तो वो तेरे ही बंदे हैं। वाइन तग़फ़िर लहुम, अगर तू बख्श दे उनको, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तो तू गालिब है, हिकमत वाला। फाइनल बात, अल्लाह सब अख्तियार दे रहा है। इन्होंने शिर्क किया, गुनाह किया, गलती में फंसे, अब तेरी मर्जी है, तू चाहे तो बख्श दे, क्योंकि दलील नहीं रही। दलील तौहीद और रसूल की तस्दीक से होती है। चूँकि तौहीद छोड़ दी, रसूल को उनके मकाम से हटा दिया, उनकी तालीमात को बिगाड़ कर उनके साथ बेवफाई की, तो ना अल्लाह की तरफ हक रहा, ना रसूल की तरफ हक रहा। लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अल्लाह इनसे गलती हुई, ये गुनाहगार हैं, बंदे तेरे हैं, तू बख्श दे तो तेरी मर्जी, और तू सजा दे तो तेरी मर्जी, तेरी मखलूक है। हाँ, तू गालिब और हिकमत वाला है, तू जानता है बख्शना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अगर ईसा अलैहिस्सलाम इलाहा होते तो अपने पैरोकारों को बचाना लेते, वो तो उस वक़्त उनको अल्लाह के सपुर्द कर रहे हैं, तेरे बंदे। अगर इलाहा होते तो फिर तेरे बंदे क्यों कहते, मेरे बंदे कहते ना। लिहाजा इस पूरी तकरीर में तो क़यामत के दिन पेश आनी है, हम इसको इन्हीं अल्फाज में सुनेंगे। अल्लाह ने ईसाईयत के शिर्क की बेखुनी कर दी, काश कोई समझना चाहे। काल अल्लाहु, अल्लाह फरमाएगा, हाज़ा यौम, आज वो दिन है, यंफ़उ, फायदा देगा, अस्वादिकीना, सादिक लोगों को, सिद्क़ुहुम, उनका सच। आज बेशक वो दिन है, सच्चों को उनकी सच्चाई फायदा देगी। क्या ऐलान है इसमें, ईसा तुम सच कह रहे हो, यू आर ट्रूथफुल, आपने सच कहा, आपने ऐसी कोई बात नहीं की ये लोग झूठ बोल रहे हैं या ट्रैप्ड हैं, यानी यहूदी झूठ बोल रहे हैं और ईसाई धोखा खा चुके हैं। अब फैसला मेरी तरफ है, वो फैसला अल्लाह का है, वो जो होगा देखेंगे। यहाँ क्या बात है, ईसा आप सक्सेसफुल हैं अलैहिस्सलाम, क्यों, आप दुनिया में भी सच बोल कर आए हैं, आखिरत में भी सच बोल रहे हैं। देखिए आखिरत में सच वही बोलेगा जो दुनिया में सच बोलता है। लिहाजा जो दुनिया में झूठ बोलते हैं वो आखिरत में भी झूठ बोलेंगे, और झूठ बोलने वाले फंस जाएंगे, सच बोलने वाले बच जाएंगे। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युख़्लिक, सच्चाई निजात देगी, झूठ हलाक करेगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में सच बोलते थे ना, सच्ची तालीमात पेश फरमाई,
قیامت کے دن سچ بولیں گے اور سچوں کے لیے قیامت کا دن سرفرازی کریں گے. لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار ان کے نیچے نہریں خالدین فیہا ابدا وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. کون؟ سچے جو سچ بولتے ہیں اور اپنے دعوے کو سچ کر دکھاتے ہیں وہ ایسے باغات میں رہیں گے جو ہمیشگی کے باغات ہیں اور جن میں نہریں بہتی ہیں اور ان کا رہنا بھی ہمیشہ کے لیے ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ذالک الفوز العظیم یہی ہے بڑی کامیابی. رضی اللہ عنہ کی جو ٹرم ہے ہم صرف صحابہ کی استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کے لیے ہمیں کنفرم پتہ ہے کہ وہ سچے ہیں. باقی کسی کے لیے پتہ نہیں ہے نا, اس لیے ہم ان کے لیے رحمت اللہ کی ٹرم استعمال کرتے ہیں. اللہ ان پہ رحم کرے. قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کہ کون کون راضی ہو گیا اور کون کون مسترد ہو. یہ دلوں کے حال ہے, یہ اللہ اور بندے کے مابین ہے, انہیں کوئی دوسرا نہیں جانتا. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن زمین و آسمان اور اس کے مابین کی سب اشیاء اللہ کی ملکیت ہیں. تو عیسیٰ بھی اللہ کی ملکیت ہے. وہو علی کل شیء قدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو قیامت کے دن اٹھائے گا اور فیصلہ کرے گا وہ اس پر بھی قادر ہے. آپ کے میں ابھی 10 منٹ اور لوں گی. میں آپ کو کچھ اقتباسات سنانا چاہتی ہوں انسائکلوپیڈیا آف برٹینیکا کی. جی ہلاک کرے گا. انسائکلوپیڈیا آف برٹینیکا سے آپ واقف ہوں گے. دنیا کی معلومات کے اعتبار سے معتبر ترین کتاب مانی جاتی ہے. اس میں اگر آپ جیسس کرائسٹ کا ٹاپک کھولیں تو اس میں آپ کو مختلف مضامین ملیں گے جیسس کرائسٹ کے موضوع پر جو مختلف علماء نے لکھے ہیں. ان میں سے ایک عیسائی عالم ہے ریورنڈ چارلز اینڈرسن. ریورنڈ چارلز اینڈرسن ان کا ایک طویل مضمون ہے جیسس کرائسٹ. اس کے چند اقتباسات میں آپ کی خدمت میں اس موضوع کے اعتبار سے پیش کروں گی کہ آغاز میں عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا کوئی تصور نہیں تھا. لہٰذا یہ لکھتے ہیں, یہ جو میں پیش کر رہی ہوں آپ کے سامنے اقتباس, یہ انسائکلوپیڈیا آف برٹینیکا کے 14th ایڈیشن میں سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ہر سال امپروو ہوتے ہیں نا, تو بعض اوقات کچھ لفظوں کی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں. تو 14th ایڈیشن کا یہ اقتباس. پہلی 3 انجیلوں میں متی, مرکس اور لوکا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے یہ گمان کیا جا سکتا ہو کہ ان انجیلوں کے لکھنے والے یسوع کو انسان کے سوا کچھ اور بھی سمجھتے تھے. ان کی نگاہ میں وہ ایک انسان تھا, ایسا انسان جو خاص طور پر خدا کی روح سے فیضیاب ہوا تھا اور خدا کے ساتھ ایک ایسا غیر منقطع تعلق رکھتا تھا جس کی وجہ سے اگر اسے اللہ کا بیٹا تبرکن کہہ دیا جائے تو غلط نہیں ہے. خود متی اس کا ذکر بڑھئی کے بیٹے کی حیثیت سے کرتا ہے اور ایک جگہ بیان کرتا ہے کہ پطرس ان کے صحابہ میں سے ہیں, تو پطرس نے اس کو مسیح تسلیم کرنے کے بعد الگ لے جا کر اسے ملامت کی. متی باب 16 آیت 22 کہ پطرس جب ایمان لائے تو انہوں نے کسی بات پر مسیح علیہ السلام کو الگ لے جا کر ان کی کسی بات پر اعتراض کیا. بات صحیح ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا, میں صرف آپ کے سامنے اقتباس پیش کر رہی ہوں. لوکا میں ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ صلیب کے بعد یسوع کے 2 شاگرد اماؤس کی طرف جاتے ہوئے اس کا ذکر اس حیثیت سے کرتے ہیں, یعنی مسیح کا ذکر, کہ وہ خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا. لوکا چیپٹر 24 اور آیت 19.
یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ اگر مرکز کی تصنیف سے پہلے مسیحیوں میں یسوع کے لیے لفظ خداوند کا استعمال عام طور پر چل پڑا تھا، لیکن نہ مرکز کی انجیل میں یسوع کو کہیں خداوند کے لفظ سے یاد کیا گیا اور نہ متی کی انجیل میں۔ اس کے خلاف ان دونوں کتابوں میں خداوند کا لفظ اللہ کے لیے بکثرت استعمال ہوا۔ یسوع کے اطلاع کا ذکر تینوں انجیلیں پورے زور کے ساتھ کرتی ہیں، جیسا کہ یہ اس واقعے کے شایان شان ہے، مگر مرکز کی فدیہ والی عبارت اور آخری فسخ کے موقع پر چند الفاظ کو مستثنا کر کے ان کتابوں میں کہیں اس واقعے کو وہ معنی نہیں پہنائے گئے جو بعد میں پہنائے گئے، حتیٰ کہ اس بات کی طرف کہیں اشارہ تک نہیں کیا گیا کہ یسوع کی موت کا انسان کے گناہ اور اس کے کفارہ سے کوئی تعلق بھی تھا۔ آگے چل کر کچھ پیراگرافز کے بعد وہ لکھتے ہیں چارلز، یہ بات کہ یسوع خود اپنے آپ کو ایک نبی کی حیثیت سے پیش کرتا تھا اناجیل کی متعدد عبارتوں سے ثابت ہے۔ مثلا یہ عبارت مجھے آج اور کل اور پرسوں اپنی راہ پر چلنا ضرور ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو، لوکا 13واں چیپٹر 23ویں آیت۔ وہ اکثر اپنا ذکر ابن آدم کے نام سے کرتا تھا۔ یسوع نے کبھی اپنے آپ کو ابن اللہ نہیں کہا۔ اس کے دوسرے ہم اثر جب اس کے متعلق یہ لفظ استعمال کرتے تھے تو ان کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اسے خدا کا ممسوح سمجھتے تھے۔ البتہ وہ اپنے آپ کو مطلقاً بیٹے کے لفظ سے تعبیر کرتا رہا۔ آپ کو پتا ہے نا، بیٹے کا لفظ بنی اسرائیل اپنے لیے کرتے تھے۔ نحنو ابناء اللہ کا لفظ قرآن نے بھی ان کے لیے استعمال کیا کہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے۔ اس معنی میں عیسیٰ بھی کبھی کبھار اپنے آپ کو بیٹا کہہ لیتے تھے۔ مزید برآں وہ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو بیان کرنے کے لیے باپ کا لفظ بھی اسی اطلاقی شان میں استعمال کرتا تھا جیسے بنی اسرائیل کرتے تھے۔ اس تعلق کے بارے میں وہ اپنے آپ کو منفرد نہیں سمجھتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ساتھ ساتھ جہاں آپ کو عبارت کلیئر نہ ہو وہاں سوال کیجیے۔ یعنی بنی اسرائیل جس طرح اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے اور اللہ کو باپ کہتے تھے، انہی معنوں میں عیسیٰ بھی کبھی کبھار مطلقاً اپنے آپ کو بیٹا اور اللہ کو باپ کہہ لیتے تھے۔ کوئی انفرادی اسٹائل نہیں تھا ان کا، یہ قومی طریقہ تھا، رواج تھا۔ اس تعلق کے بارے میں وہ اپنے آپ کو منفرد نہیں سمجھتا تھا، بلکہ ابتدائی دور میں دوسرے انسانوں کو بھی خدا کے ساتھ اس خاص گہرے تعلق میں اپنا ساتھی ہی سمجھتا تھا۔ بعد کے تجربے اور انسانی طبائع کے عمیق مطالعے نے اسے یہ سمجھنے پر مجبور کر دیا کہ وہ اس معاملے میں اکیلا ہے۔ یعنی یہ تو پھر ان کی رائے ہے نا۔ پھر یہی مصنف آگے چل کر لکھتے ہیں، عید کے موقع پر پطرس کے یہ الفاظ کہ ایک انسان جو خدا کی طرف سے تھا یسوع کو اس حیثیت میں پیش کرتے ہیں جس میں اس کے ہم اثر اسے جانتے اور مانتے تھے۔ پطرس صحابی تھے نا، تو اس کے ہم اثر اسے جانتے اور مانتے تھے۔ انجیلوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یسوع بچپن سے جوانی تک بالکل فطری طور پر جسمانی اور ذہنی نشو و نما کے مدارج سے گزرا۔ اس کو بھوک اور پیاس لگتی تھی، وہ تھکتا اور سوتا تھا، حیران ہوتا تھا، دریافت احوال کا محتاج تھا۔ اس نے دکھ بھی اٹھایا اور مرا بھی۔ وہ تو صلیب کا مانتے ہیں نا، اس لیے مرا بھی۔ اس نے صرف یہی نہیں کہ سمیع و بصیر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ صریحاً اس سے انکار کیا۔ جیسے قرآن میں آیتیں آتی ہیں نا کہ ان کو کہہ دیں کہ میں حاضر و ناظر نہیں ہوں، میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں، اس قسم کی آیتیں آج بھی انجیل میں موجود ہیں۔ اسی کا حوالہ دے رہے کہ اس نے صرف سمیع و بصیر ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا بلکہ اس کا صریح انکار بھی کیا۔ در حقیقت اس کے حاضر و ناظر ہونے کا اگر دعویٰ کیا جائے تو یہ اس پورے تصور کے خلاف ہوگا جو ہمیں انجیلوں سے حاصل ہوتا ہے، وہ انجیلیں جو آج پڑھی جاتی ہیں، بلکہ اس دعوے کے ساتھ آزمائش کے واقعے کو اور گتسمنی اور کھوپڑی کے مقام پر جو وارداتیں گزری ان میں سے کسی کو بھی مطابقت نہیں دی جا سکتی۔ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا صلیب چڑھایا جانا اور ان کا واپس آنا اور ان کی لاش کا بات کرنا کہ جو عقائد انہوں نے بنا رکھے ہیں، ہم کہتے ہیں ان میں کوئی مطابقت نہیں نکلے گی تا وقتے کہ ان واقعات کو بالکل غیر حقیقی قرار نہ دے دیا جائے۔
یہ ماننا پڑے گا کہ مسیح جب ان سارے حالات سے گزرا تو وہ انسانی علم کی عام محدودیت اپنے ساتھ لیے ہوئے تھا. یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب چڑھایا گیا وغیرہ تو وہ ایک عام انسان کی حیثیت سے جی رہے تھے، اور اس محدودیت میں اگر کوئی استثناء تھا تو وہ صرف اسی حد تک تھا جس حد تک پیغمبرانہ بصیرت اور خدا کے یقینی شہود کی بنا پر ہوتا ہے. پھر مسیح کو قادر مطلق سمجھنے کی گنجائش تو انجیلوں میں اور بھی کم ہے. کہیں اس بات کا اشارہ تک نہیں ملتا کہ وہ خدا سے بے نیاز ہو کر خود مختارانہ کام کرتا رہا. اس کے برعکس وہ بار بار دعا مانگنے کی عادت سے اور اس قسم کے الفاظ سے کہ یہ چیز دعا کے سوا کسی ذریعے سے نہیں ٹل سکتی، اس بات کا صاف اقرار کرتا ہے کہ اس کی ذات مکمل طور پر خدا پر منحصر ہے. فی الواقع یہ بات ان انجیلوں کے تاریخی حیثیت سے معتبر ہونے کی ایک اہم شہادت ہے کہ اگرچہ ان کی تصنیف اور ترتیب اس زمانے سے پہلے مکمل نہیں ہوئی تھی جبکہ مسیحی کلیسا نے مسیح کو الہ سمجھنا شروع کر دیا تھا، پھر بھی ان دستاویزوں میں ایک طرف مسیح کے انسان ہونے کی شہادت محفوظ ہے اور دوسری طرف اس کے اندر کوئی شہادت اس امر کی موجود نہیں ہے کہ مسیح اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا. پھر مزید آگے لکھتے ہیں، وہ سینٹ پال تھا جس نے یہ اعلان کیا کہ واقعہ رفع کے وقت اسی فعل رفع کے ذریعے یسوع پورے اختیارات کے ساتھ ابن اللہ کے مرتبے پر اعلانیہ فائز کیا گیا. یہ ابن اللہ کا لفظ یقینی طور پر ذاتی ابنیت کی طرف ایک اشارہ رکھتا تھا اپنے اندر، جسے پال نے دوسری جگہ یسوع کو خدا کا اپنا بیٹا کہہ کر صاف کر دیا. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کا عقیدہ کس نے کھڑا کیا؟ سینٹ پال نے. اس امر کا فیصلہ اب تک نہیں کیا جا سکتا کہ آیا وہ ابتدائی عیسائیوں کا گروہ تھا یا سینٹ پال تھا جس نے مسیح کے لیے خداوند کا خطاب اصل مذہبی معنی میں استعمال کیا. شاید یہ فعل مقدم و ذکر گروہ ہی کا ہوگا، لیکن بلا شبہ وہ پال تھا جس نے اس خطاب کو پورے معنی میں بولنا شروع کیا. یعنی کہ یہود کی روایات کے مطابق عیسائی احتراماً خداوند کا لفظ ان کے لیے استعمال کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، لیکن اس کو اللہ کے الہ کے معنی میں سینٹ پال نے رائج کیا. اس کا وہ مطلب لوگوں کے ذہن میں سینٹ پال نے ڈالا. حضرت عیسیٰ کا اٹھایا جانا وہ ماننا دوسری طرح مانتے ہیں، رفع مانتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوئے اور پھر اٹھائے گئے. ہم یہ مانتے ہیں کہ مرے ہی نہیں، پہلے ہی اٹھا لیے گئے، وہ زندہ ہیں، فزیکلی زندہ ہیں. ٹھیک ہے جی. سینٹ پال یہودی تھا اور اس نے عیسائیت کا چولا پہنا. پہلے وہ ان مسلمانوں پر جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے تشدد میں سب سے آگے تھا. بعد ازاں اس نے ڈرامہ کیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، یعنی عیسائیت پر ایمان لے آیا ہوں عیسیٰ علیہ السلام پر. تو پھر ان میں شامل ہو کر اس نے اتنی عبادت گزاری کی، شیطان کا پرتو تھا یہ بندہ، اتنی عبادت گزاری کی کہ جیسے فرشتے مانتے تھے نا اس کی عبادت کو، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصل صحابہ کو پیچھے دھکیل دیا. اتنا ڈرامہ کیا، لوگ صحابہ پر اس کی رائے کو ترجیح دینے لگے. اس کے بعد پھر اس نے اس دین کی بنیاد ڈالی. لہٰذا انجیلوں میں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سینٹ پال کی بات پطرس وغیرہ کے خلاف تھی، اور پطرس نے جب ان کو چیلنج کیا، آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ابو بکر یا عمر یا عثمان رضی اللہ عنہ کے کرائیٹیریا یا علی رضی اللہ عنہ کے کرائیٹیریا کو کوئی صحابی کسی تابعی کو چیلنج کرے تو کس کی بات کی اہمیت ہوگی؟ صحابی کی بات کی. مگر اس کا اثر لوگوں کے دلوں پر اتنا بیٹھ چکا تھا کہ لوگوں نے پطرس کو جھٹلایا اور اس کو تسلیم کیا. پھر اس نے نئے دین کی بنیاد ڈالی. یہی تو فتنہ گر تھا. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ وہ پال ہی تھا جس نے اس خطاب کو ان معنوں میں بولنا شروع کیا. پھر وہ اپنے مدعا کو اس طرح اور بھی واضح کرتا رہا کہ خداوند یسوع مسیح کی طرف بہت سے تصورات اور اصطلاحی الفاظ منتقل کر دیے جو قدیم کتب مقدسہ میں خداوند یہوہ کے لیے مخصوص ہیں. خداوند یہوہ کا معنی اللہ تعالیٰ، عبرانی کا یہ ٹرم ہے. اس کے ساتھ اس نے مسیح کو خدا کی دانش اور خدا کی عظمت کے مساوی قرار دیا اور اسے مطلق معنی میں خدا کا بیٹا ٹھہرایا.
اور اسے مطلق معنی میں خدا کا بیٹا ٹھہرایا، تاہم متعدد حیثیتوں اور پہلوؤں سے مسیح کو خدا کے برابر کر دینے کے باوجود پال اس کو قطعی طور پر اللہ کہنے سے باز رہا۔ کیوں باز رہا؟ بہرحال وحدانیت والے تھے نا یہ لوگ۔ انسائکلوپیڈیا برٹینیکا کے ایک دوسرے مضمون کرسچینٹی میں ریورنڈ جارج ولیم نامی ایک مسیحی عالم جو ہیں کلیسا کے بنیادی عقیدے پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں، عقیدہ تثلیث کا فکری سانچہ یونانی ہے۔ سمجھے؟ عقیدہ تثلیث کا فکری سانچہ یونانی ہے، یونانی فلسفے سے لیا گیا ہے، تو انجیل سے نہیں لیا گیا، اور یہودی تعلیمات اس میں ڈالی گئی ہیں۔ سمجھ آئی؟ سانچہ یونانی فلسفہ اور تعلیمات یہودی، انجیل کہیں نہیں ہے۔ اس لحاظ سے یہ ہمارے لیے عجیب قسم کا مرکب ہے، مذہبی خیالات بائبل کے اور ڈھلے ہوئے اجنبی فلسفوں کی شکلوں میں، باپ، بیٹا، روح القدس کی اصطلاحیں یہودی ذرائع کی پہنچائی ہوئی بہم اطلاعیں ہیں۔ آخری اصطلاح یعنی روح القدس اگرچہ خود یسوع نے شاذر و ناظر ہی استعمال کی تھی۔ روح القدس کا ذکر، جبرائیل کا ذکر کبھی کبھی آتا ہے نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی کبھی کیا ہے، اور پال نے بھی جو اس کو استعمال کیا اس کا مفہوم غیر واضح رکھا۔ تاہم یہودی لٹریچر میں یہ لفظ شخصیت اختیار کرنے کے قریب قریب پہنچ چکا تھا۔ بس اس عقیدے کا مواد یہودی ہے، اگرچہ اس مرکب میں شامل ہونے سے پہلے اس پر بھی یونانی اثرات کا رنگ چڑھ چکا تھا، اور یہ مسئلہ خالص یونانی، تصور یہودی ہے اور فلسفہ یونانی۔ اصل سوال جس پر یہ عقیدہ بنا نہ وہ اخلاقی سوال تھا نہ مذہبی، بلکہ وہ ایک فلسفیانہ سوال تھا، یعنی یہ کہ ان تینوں اقانیم باپ، بیٹا اور روح کے درمیان تعلق کی حقیقت کیا ہے۔ کلیسا نے اس کا جو جواب دیا وہ اس عقیدے میں درج ہے جو نیکیا کی کونسل میں مقرر کیا گیا تھا، اور اسے دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمام تر خصوصیات میں یونانی فکری فلسفے کا حقیقی نمونہ ہے۔ اسی سلسلہ میں انسائکلوپیڈیا برٹینیکا کے ایک اور مضمون تاریخی کلیسا چرچ ہسٹری کی ایک عبارت پیش کر کے میں یہ وائنڈ اپ کروں گی۔ وہ لکھتے ہیں، تیسری صدی عیسوی کے خاتمے سے پہلے مسیح کو عام طور پر کلام کا جسدی ظہور مان لیا گیا تھا، کہ اللہ کی صفت کلام نے انسانی شکل میں جنم لیا، یہ مان لیا گیا تھا۔ تاہم بکثرت عیسائی ایسے تھے جو مسیح کی الوہیت کے قائل نہیں تھے۔ تیسری صدی عیسوی کے اینڈ تک، چوتھی صدی میں اس مسئلے پر سخت بحثیں چھڑی ہوئی تھی۔ آپ نے پڑھا ہے نا، اصحاب کہف جب یہ بحثیں ہو رہی تھی، تب اصحاب کہف جب یہ کونسل برپا تھی، جن سے کلیسا کی بنیادیں ہل گئی تھی۔ عوام کی اکثریت کیا کہہ رہی تھی؟ عیسیٰ الہ نہیں تھے، اور چند بگڑے ہوئے عالم کیا کہہ رہے تھے؟ عیسیٰ الہ تھے۔ آخر کار 325 میں نیکیا کی کونسل نے الوہیت کو باضابطہ طور پر اصل مسیحی عقیدہ قرار دے دیا۔ یہ اصحاب کہف کے بعد ہوا، اور مخصوص الفاظ میں اسے مرتب کر دیا۔ اگرچہ اس کے بعد بھی جھگڑا کچھ عرصہ تک چلتا رہا، لیکن آخری فتح نیکیا ہی کے فیصلے کی ہوئی۔ کیوں؟ پاور اس کے پیچھے تھی، مذہب کی بھی، حکومت کی بھی، جسے مشرق اور مغرب میں اس حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا کہ صحیح العقیدہ عیسائیوں کا ایمان اسی پر ہونا چاہیے۔ بیٹے کی الوہیت کے ساتھ روح کی الوہیت کو بھی تسلیم کر لیا گیا، اور اسے استباغ یعنی بیپٹائز کرنا، ہاں جی بیپتسمہ لینا نا، کہ کلمہ اور رائج الوقت شعار میں باپ اور بیٹے کے ساتھ جگہ دے دی گئی۔ اس طرح نیکیا میں مسیح کا جو تصور قائم کیا گیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عقیدہ تثلیث اصل مسیحی مذہب کا ایک جزو لا ينفک قرار پایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد اٹھا لیے جانے کے بعد، وفات میں غلطی سے کہہ گئی، عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھا لیے جانے کے بعد چوتھی صدی میں جا کر یہ تسلیم کیا گیا۔ پھر اس دعوے پر کہ بیٹے کی الوہیت مسیح کی ذات میں مجسم ہوئی تھی، ایک دوسرا مسئلہ پیدا ہوا، جس پر چوتھی صدی میں اندر کیک پڑا، ایک کیک پڑا، اس کو پلیٹ شیٹ میں رکھ کے لانے کی تیاری کریں، بس یہ ختم کر دیں گے۔
جس پر چوتھی صدی میں اور اس کے بعد بھی مدتوں تک بحث و مناظرہ کا سلسلہ جاری رہا. ٹھیک ہے, کس پر؟ بیٹے کی الوہیت مسیح کی ذات میں مجسم ہے. اس پر چوتھی صدی کے بعد بھی بحثیں ہوتی رہی, مناظرے ہوتے رہے. مسئلہ یہ تھا کہ مسیح کی شخصیت میں الوہیت اور انسانیت کے درمیان کیا تعلق ہے. 451 میں یعنی 5ویں صدی میں کالسیڈن کی کانفرنس میں کاؤنسل میں اس کا یہ تصفیہ کیا گیا کہ مسیح کی ذات میں 2 مکمل طبیعتیں جمع تھیں. اب یاد کریں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں, ہے نا؟ سوچ لیے ماننے سے پہلے. 451 عیسوی میں کالسیڈن کی کاؤنسل نے یہ تصفیہ کیا کہ مسیح کی ذات میں 2 مکمل طبیعتیں مجتمع ہیں, ایک الوہی طبیعت, دوسری انسانی طبیعت. انسان بھی ہیں, اللہ بھی ہیں, انسان بھی ہیں, نور بھی ہیں. کہیں ہم غیر مسلموں کی قدموں پر قدم تو نہیں رکھ رہے. اور دونوں متحد ہو جانے کے بعد بھی اپنی جداگانہ خصوصیات بلا کسی تغیر و تبدل کے برقرار رکھے ہوئے ہیں. ہم بھی یہی مانتے ہیں نا, اللہ کے نبی نور بھی تھے, بشر بھی تھے, اور بیک وقت دونوں صفات رکھتے تھے. یہ ہم نے انہی سے سیکھا ہے. ڈرے اس بات سے, آپ انسان تھے اور صرف انسان تھے. تیسری کاؤنسل میں جو 680 میں بمقام قسطنطنیہ منعقد ہوئی, اس پر مزید اضافہ کر دیا گیا کہ یہ دونوں طبیعتیں اپنی الگ الگ مشیتیں بھی رکھتی تھیں. یعنی دونوں طبیعتیں ان کے اندر تھی اور دونوں کے الگ الگ ارادے تھے. یعنی مسیح بیک وقت 2 مختلف مشیتوں کے حامل تھے, 2 مختلف ذہنیتوں کے ڈائمنشنز کے حامل تھے. اسی دوران میں مغربی کلیسا نے گناہ اور فضل کے مسئلے پر بھی خاص توجہ کی, اور یہ سوال مدتوں زیر بحث رہا کہ نجات کے معاملے میں خدا کا کام کیا ہے اور بندے کا کام کیا ہے. آخر کار 529 میں اورنج کی دوسری کاؤنسل میں یہ نظریہ اختیار کیا گیا کہ حبوط آدم کی وجہ سے ہر انسان گناہ کی حالت میں مبتلا ہے, اور نجات کی طرف وہ کوئی قدم نہیں بڑھا سکتا جب تک فضل خداوندی سے اسے استباغ عطا کیا جاتا ہے, یعنی بیپٹائز کیا جاتا ہے, اور اس طرح وہ نئی زندگی حاصل کر لیتا ہے. اور یہ نئی زندگی شروع کرنے کے بعد بھی حالت خیر میں استمرار نصیب نہیں ہوتا, مستقل مزاجی نصیب نہیں ہوتی, جب تک فضل خداوندی دائماً اس کا مددگار نہ ہو. اور فضل خداوندی کی یہ دائمی اعانت صرف کیتھولک کلیسا کے توسط سے مل سکتی ہے. جب تک ہمارے گروپ میں نہیں آؤ گے جنتی نہیں ہو سکتے. ہم نے بھی یہی سیکھا نا. آپ کو یہ میں نے چند اقتباسات پیش کیے ہیں. انشاءاللہ جیسے جیسے مسیحیت کو آگے پڑھیں گے میں آپ کے سامنے کچھ اور ڈسکشنز بھی رکھوں گی. اس میں آپ نے کیا سیکھا, کیا پتا چلا؟ انجیلوں میں مسیح علیہ السلام, آج جو انجیل پائی جاتی ہے اس میں بھی مسیح علیہ السلام کی الوہیت کا کوئی تصور آج بھی موجود نہیں ہے. یہ عقیدہ خود مسیحی علماء مانتے ہیں کہ 3 صدی میں مذہب میں ایڈ کیا گیا, اور 3 صدی ہی میں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی اللہ کی ماں قرار دیا گیا, ان کو بھی خدائی کا درجہ دیا گیا. اور 4 صدی میں عیسیٰ علیہ السلام کے مکمل طور پر انسان اور خدا ہونے کے عقیدے کو مسلم قرار دے دیا گیا, اور بخشش کے لیے کیتھولک چرچ کے ساتھ جڑنے کو شرط قرار دیا گیا. تو یہ سارے عقائد پھر کب آئے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھا لیے جانے کے بعد, تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو وہ سارے عقائد جو ہمارے مابین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے صحابہ کے بعد آئے, ان کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول, اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہماری جان, ہمارا مال, ہماری اولادیں سب کچھ قربان ہو, تب بھی ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. ان کا بھی یہی مقام اور مرتبہ ہے, وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول. نہ ہم ان کی حیثیت بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی تعریف اسی بنا پر کی تھی نا. نجاشی نے جب سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں آیتیں سنی تو ایک تنکا ہاتھ میں لے کر کہا تھا, اللہ کی قسم جس نے سمندر میں پھاڑ کر بنی اسرائیل کو راستہ فراہم کیا, عیسیٰ اس سے نہ ایک تنکا برابر کم ہے نہ زیادہ جو انہوں نے بیان کیا. وہی بات آج ہمیں بھی کہنا ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ شہادہ سے نہ تنکا برابر کم نہ زیادہ ہے, اور یہی شہادت ہمیں قیامت کے دن بچائے گی. اللہ ہمیں توحید پر قائم رکھے, آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.